हेवनली विलास अब अंधेरे में डूबा हुआ था। दूसरी स्ट्रीट पर लोग अपने घरों में अपने खानदान के साथ चैन की नींद सो रहे थे। कोई अपनी बीवी बच्चों के साथ पुरसुकून बिस्तर पर जिंदगी गुजार रहा था, तो कोई अपने माँ बाप के साथ। कई यूनिवर्सिटी के दोस्त एक साथ किराए के मकान में रह रहे थे, तो कई नया शादीशुदा जोड़ा एक दूसरे की बाहों में रात गुजार रहा था। स्ट्रीट 1 से लेके स्ट्रीट 10 तक सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त थे, मगर स्ट्रीट 11 के हाउस नंबर 24/10 पर अजाब नाजिल हुआ था। ये घर किसी दोजख से कम न था। साएं साएं करती हवाएं जब इस घर की खिड़की से टकराती तो अच्छे अच्छों का दिल कांप जाता। मैं कांप रहा था, न जाने और कितनी आफतें मुझ पर आनी थीं और कितनी ही आफतों को मुझे झेलना था। मुझे तो अब सही से याद भी ना था कि मेरे ऊपर क्या क्या गुजर चुकी है। पहले मोहम्मद वकास, फिर डॉक्टर आदिल और फिर सबा की लाश मेरे कमरे में। ये सब बातें मेरे लिए बेहद अजीब और खौफनाक थीं। मैं इस वक्त सीढ़ियों पर बैठा हुआ अपने बेटे के कमरे के दरवाजे को तक रहा था। न जाने ऐसा क्या था इस दरवाजे के पीछे जो हर एक को खाए जा रहा था। यकीनन 24 घंटों के अंदर ये राज भी खुलने वाला था, क्योंकि सब मरने वालों की मौतें तो मुझे दिखाई दे रही थीं। ऐसा क्या राज था इस दरवाजे में? मैं कांपती हुई नज़रों से अपने बेटे के कमरे को तकता रहा। इस वक्त मुझे हिना और फराज की बेहद याद आई। मेरा दिल चीख चीख कर पुकार रहा था, मगर मेरे दिल की पुकार कोई सुन नहीं सकता था सिवाय इस घर के। मुझे कुछ समझ ना आया तो मैं रोने लगा कि क्यों मैं वापस अपने घर आया और इस शैतानी चक्कर में फंस गया। अगर मेरी जिंदगी की अब कोई ख्वाहिश थी तो बस इस घर से निकलना। इस ख्याल के आते ही बिजली की तरह मेरे जहन में ख्यालात आते रहे। उनमें से एक ख्याल ये भी था कि ये सब फसाद की जड़ मेरे बेटे का कमरा है। अगर किसी तरह उस कमरे का दरवाज़ा मैं खोल सकूं तो सारी हकीकत से पर्दा हट जाएगा। मेरे खून ने थोड़ा सा जोश मारा और मैं कांपती टांगों से खड़ा हो गया। उम्मीद की एक छोटी सी किरण मेरे अंदर अब भी थी। मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा खंजर था। बस ये खंजर ही एक मेरे लिए मददगार था। मुझे ज़रूरत थी किसी मजबूत चीज़ की, जिस चीज़ से मैं उस दरवाजे को खोल सकूं। मैं ये सोच ही रहा था कि अचानक बेसमेंट का दरवाज़ा एक झटके से खुला। दरवाज़ा दीवार से जाके बुरी तरह टकराया और मेरी रूह कांप गई। दरवाज़ा पूरा खुल गया था। इस बेसमेंट में खामोश सीढ़ियाँ नीचे जा रही थीं। मैं इस तहखाने को तकने लगा। मेरा दिल इस वक्त बुरी तरह धड़क रहा था और माथे पर पसीना आ रहा था। मैंने सोचा कि क्या मुझे इस तहखाने में जाना चाहिए? क्या मुझे तहखाने से कोई ऐसी चीज़ मिल सकती है जिससे मैं इस दरवाजे को खोल सकूं? थोड़ी हिम्मत करके मैं खड़ा हो गया और किचन से मोमबत्ती निकाली और चलाकर तहखाने की तरफ बढ़ गया। मैंने गहरा सांस लिया और तहखाने की सीढ़ियाँ आराम आराम से उतरता गया। मैंने एक नज़र देखा तो अंदर बिल्कुल गुप अंधेरा था और मौत जैसी खामोशी थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मैं अपनी ही कब्र में उतरता जा रहा हूँ। पर क्या करें, मेरा नीचे जाना बहुत ज़रूरी था। आखिरकार मैं एक एक कदम बढ़ाता हुआ नीचे उतरता जा रहा था। लकड़ी की कमज़ोर सी सीढ़ियाँ मेरे ही कदम से मुझे खौफजदा कर रही थीं। मेरे पास हथियार की सूरत में बस एक खंजर था। आखिरकार मैं डरता हुआ नीचे पहुंच गया। चारों तरफ निगाह घुमाकर देखी। मोमबत्ती की रोशनी से मुझे बहुत कम नज़र आ रहा था। मट्टी के बने फर्श पर मुझे अपने ही कदम डरा रहे थे। इस तहखाने में 3 साल बाद मैं पहली दफ़ा आया था। मेरे पीछे से कुछ बर्तन गिरने की आवाज़ आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मोटे मोटे चूहे घूम रहे थे। जाहिर सी बात है, कई सालों से ये तहखाना बंद था, तो इन चीज़ों की मुझे तवक्का थी। चूहे इधर से उधर भाग रहे थे। कुछ ही देर में एक अजीब सी खामोशी हो गई। मैं इधर उधर नज़र दौड़ाने लगा। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कोई देख रहा है। बस कोशिश कर कर मैंने मोमबत्ती को बुझने न दिया। मैं रोशनी की मदद से थोड़ा आगे चला तो मेरा पाँव पुराने सामान से टकरा गया। मैंने नीचे देखा तो कुछ पुराने कनस्तर पड़े हुए थे, कुछ कलर की बाल्टियां, कुछ लकड़ी का सामान, कुछ मेरे औजार, और सामने दीवार पर एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी। इस कुल्हाड़ी को देखकर मुझे खुशी की सांस आई और बिलावास्ता मेरे मुंह से निकला, ए खुदा, शुक्र है तूने मेरा इस तहखाने में आना बेकार ना किया। कुल्हाड़ी उठा के मैंने देखी तो वो काफी मजबूत थी और इसके मुंह पे अभी भी जमा हुआ खून लगा हुआ था। मैं हैरान होकर कुल्हाड़ी को देखने लगा। मुझे ठीक से याद तो नहीं था, लेकिन हो सकता है कि इस कुल्हाड़ी से मैंने कभी कोई जानवर मारा हो। कुल्हाड़ी हाथ में लेकर मैं अपने आप को थोड़ा सा महफूज समझने लगा। अब मुझे इस कमरे की हकीकत जानने से कोई नहीं रोक सकता था। मैं ये अल्फाज कहता हुआ पलट ही रहा था
کہ جیسے میرے الفاظ میرے منہ میں ہی رک گئے۔ میری آنکھیں پھٹ پڑیں اور خوف کی لہر میرے جسم میں دوڑ اٹھی۔ برسوں سے اس بند تہ خانے میں کسی کے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اور اس لمحے میں ایک شخص کو دیکھ رہا تھا۔ پہلے تو مجھے اپنا وہم لگا۔ میں کھڑا کچھ دیر اس کو دیکھتا رہا۔ وہ جیسے ایک عجیب سا سایہ تھا، نہ جان تھی نہ جسم تھا، بس ایک سایہ میری طرف بڑھتا آ رہا تھا۔ وہ وجود تو نہیں رکھتا تھا، لیکن اس کی روح کو میں محسوس کر سکتا تھا۔ بلا شبہ میں اس تہخانے میں اکیلا نہیں تھا، کوئی تھا موجود میرے ساتھ۔ یہ سایہ کوئی عورت تھی یا روح یا کچھ اور، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں پیچھے ہٹ کے خوف کے عالم میں سیڑھیوں کی طرف بھاگنے لگا۔ مجھے میری ریڑھ کی ہڈی سن ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ سایہ مسلسل میری ہی طرف بڑھ رہا تھا۔ بدحواس میں سیڑھیاں چڑھتا ہوا دروازے کی طرف بھاگنے لگا۔ میرے پاؤں جیسے سن پڑنے لگے، جسم اکڑنے لگا۔ مگر زندگی کس کو پیاری نہیں ہوتی؟ اسی زندگی کے لیے میں اوپر کی طرف بھاگ رہا تھا، اپنی جان کے لیے اور اپنی بچی ہوئی کچھ سانسوں کے لیے میں بس بھاگتا جا رہا تھا۔ آخرکار میں اوپر پہنچ گیا اور میں نے پلٹ کر تہخانے کا دروازہ بند کر دیا۔ دہشت اور خوف سے میرے منہ سے چیخیں نکل رہی تھیں۔ اگر مجھ سے ایک سیکنڈ کی بھی دیری ہوتی تو شاید اس اندھیری موت کو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گلے لگا چکا ہوتا۔ میں نصیب والا تھا جو بچ گیا۔ دروازہ بند کر کر میں نے اس کو جلدی سے لاک کر دیا۔ اچانک کان پھاڑ دینے والی چیخیں پورے گھر میں گونجنے لگیں۔ میں تڑپ کر اپنے کانوں کو بند کرنے لگا۔ یہ وہی چڑیلوں کی آوازیں تھیں جو مسلسل پورے گھر میں گونج رہی تھیں۔ میں زمین پر لیٹ گیا اور اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے آپ کو سکیڑ لیا۔ یا خدا، یہ چیخیں میرا دل کہیں پھاڑ نہ دیں۔ وحشت سے میرا جسم اور میرا دل کانپ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میں بہرا ہو جاؤں گا۔ میں ان چیخوں کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ چیخیں اس قدر بے رحم تھیں کہ مجھے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ خاموش، خاموش ہو جاؤ۔ میرے چلانے سے یہ فائدہ ہوا کہ چیخیں ایک دم کے لیے بند ہو گئیں اور دوبارہ اس گھر میں گہرا سناٹا چھا گیا۔ میرا دل جیسے حلق میں ہی آ گیا تھا۔ میرے رونگٹے اس وقت بری طرح کھڑے ہوئے تھے اور میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ خوف کے عالم میں کھسکتا ہوا دیوار سے جا بیٹھا اور پورے گھر کو دیکھنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے اس وقت اوپر جاتی ہوئی سیڑھیاں تھیں اور بائیں طرف کچن اور اس کے سامنے اکمل کا کمرہ۔ گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اچانک کچن میں سے صبا چلتی ہوئی بڑے اطمینان سے لاؤنج کی طرف آئی۔ میں چونک کے اس کو دیکھنے لگا۔ صبا اس لمحے گھر کے کپڑوں میں تھی۔ اس کی سادگی ہی اس کی اصل خوبصورتی تھی۔ وہ اطمینان سے چلتی ہوئی آئی اور صوفے پر بیٹھ کر ٹی وی کھول لیا۔ ٹی وی ایک سیکنڈ میں کھل گیا اور میں حیران ہو کر دیکھنے لگا کہ جو ٹی وی ابھی کچھ دیر پہلے تک خراب تھا، یہ ایک دم بالکل ٹھیک کیسے چل رہا ہے۔ ٹی وی پر خبر آ رہی تھی اور نیوز اینکر جو تاریخ بتا رہی تھی وہ 3 سال پہلے کی تھی۔ میں حیرت زدہ تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے میرا ماضی چل رہا تھا۔ جلد ہی میں نے اپنے آپ کو سیڑھیوں پہ سے اترتے ہوئے دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک خوبصورت لباس پہنا ہوا ہوں۔ شاید مجھے کسی دعوت میں جانا تھا۔ میں وہیں بیٹھے بیٹھے یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگا کہ میں اپنی ہی زندگی پہ بنی ہوئی کوئی فلم دیکھ رہا ہوں۔ میں چلتا ہوا سیڑھیوں سے نیچے اتر آیا۔ صبا مجھے دیکھ کر پوچھنے لگی، کہیں جا رہے ہیں آپ؟ ہاں، میں ذرا دفتر کی پارٹی میں جا رہا ہوں، مجھے دیر ہو جائے گی، تم کھانا کھا کر سو جانا۔ میرے وجود نے جواب دیا۔ صبا بولی، مگر میں نے تو آج آپ کا پسندیدہ پلاؤ بنایا ہوا ہے۔ صبا نے پریشان ہو کر کہا، جانتا ہوں بیبی، لیکن تمہیں تو پتہ ہے دفتر کے معاملات کیسے ہوتے ہیں۔ باس کی ہاں میں ہاں نہ ملاؤ تو مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس کو جواب دیا۔ روحیل، صبا نے میرا نام پیار سے پکارا اور وہ صوفے سے اٹھ کر میری طرف آ گئی۔ اس نے پیار سے میرے کندھوں پر ہاتھ رکھا اور کہا، دیکھیے پلیز رک جائیے، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ مجھے اکمل کو اور اس گھر کو آپ کی بہت ضرورت ہے، پلیز مت جائیے نا۔ آپ تو دعوت میں جا رہے ہیں مگر گھر میں راشن نہیں ہے۔ اگر میں آج اپنی سہیلی سے ادھار مانگ کر نہ لاتی تو آج رات کا بھی کھانا نہ بن سکتا تھا، اور آپ آج اس کھانے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ پلیز مت جائیے، آج رک جائیے بس۔ صبا نے پیار سے مجھے روکنے کی کوشش کری۔ صبا، میں نے پیار سے نام لیا اور کہا، کیا تمہیں ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس چیز کا اندازہ نہیں ہے؟ تم لوگوں کے خاطر ہی تو میں دفتر کی پارٹی میں جا رہا ہوں تاکہ مجھے ترقی مل سکے۔ میں 24 گھنٹے اسی وجہ سے تو کام کرتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ سکون میں رہیں، میرے وجود نے اس سے کہا۔ روحیل، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں؟ صبا نے نظریں جھکا کر یہ جملے کہے۔ کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہی ہو؟ میرے وجود نے اسے دیکھ کر پوچھا۔ پتہ نہیں میں صحیح ہوں یا غلط، مگر ایک انجان سا خوف ہے اس گھر میں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے کوئی مسلسل دیکھ رہا ہے اور وہ بس ایک صحیح موقع کا انتظار کر رہا ہے۔ کچھ ہے اس گھر میں روحیل جو میری جان لینا چاہتا ہے، میرے بیٹے کو اور تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔
میں نہیں جانتی کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے، مگر یہ خوف اندر ہی اندر مجھے کھا رہا ہے۔ صبا کی بات سن کر میں اس کا چہرہ تکنے لگا۔ یہ کہہ کر صبا میری طرف دیکھنے لگی اور میرے قریب آ کر، رک جائیں پلیز، مت جائیے گا، مجھے یہ خوف کھا جائے گا۔ اس کی یہ بات سن کر میں مسکرا دیا۔ اکیلے گھر میں ایسی باتیں سوچتی رہو گی تو میری جان ڈر تو لگے گا ہی، ریلیکس رہا کرو، کوئی اندھیرا وندھیرا نہیں ہے، کوئی خوف نہیں ہے۔ جب تک میں ہوں تمہیں اور اکمل کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ میرے یہ الفاظ سن کر صبا کو کچھ اطمینان سا ہوا۔ بھروسہ ہے نا مجھ پر؟ میں نے اس سے کہا۔ بالکل بھروسہ ہے مجھے آپ پر۔ مجھے آج بھی یاد ہے روہیل، جب آپ میرے لیے پاگلوں کی طرح کالج کے باہر انتظار کیا کرتے تھے، مجھ سے پیار کرتے تھے، جینے مرنے کی قسمیں کھاتے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں آپ سے زیادہ آپ کو چاہنے لگی، آپ سے شادی کی، آپ کو اپنایا۔ ہماری محبت نے اکمل کو جنم دیا، بس ڈر لگتا ہے کہ یہ سب کچھ چھن نہ جائے۔ یہ کہہ کر صبا رونے لگی۔ دوسری طرف دیوار سے کھڑا ہوا میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ مجھے اب اندازہ ہو رہا تھا کہ بیچاری صبا اکیلے گھر میں کن چیزوں سے پریشان تھی، اور اس کے آنسو دیکھ کر میرے بھی آنسو نکل آئے۔ پھر اچانک میرے وجود نے بولا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، بھروسہ رکھو یار مجھ پر، ٹھیک ہے، چلو میں چلتا ہوں۔ میرے وجود نے اس کو دیکھ کر یہ جملے کہے اور صبا خاموش ہو گئی۔ ٹھیک ہے، میں جلدی آنے کی کوشش کروں گا، بس تم دروازہ اچھی طریقے سے بند کر لینا۔ صبا بے جان جسم کی طرح ایک ہی جگہ کھڑی رہی اور میرے جانے کے بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ صبا کو روتا دیکھ کر میرا دل بھی رونے لگا۔ صبا نے مجھے اس گھر کی حقیقت کے بارے میں بتانے کی کوشش کری، پر میں نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ کاش اس وقت میں پلٹ کر آ جاتا اور صبا کو اکیلا نہ چھوڑتا۔ میں دیوار سے کھڑا ہوا بس یہی سوچ رہا تھا۔ صبا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر رونے لگی اور چاروں طرف دیکھتی رہی۔ شاید وہ کسی انجان اندھیرے کو محسوس کر رہی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ وہ اپنی زندگی کو ختم کر دینا چاہتی ہے، لیکن ایک ہی چیز اس کو روک رہی تھی، اور وہ تھا میرا 2 سال کا بیٹا، جس کے رونے کی آواز سن کر صبا کمرے کی طرف چل پڑی۔ میرا بیٹا شاید نیند سے جاگ گیا تھا۔ آ رہی ہوں بیٹا۔ نہایت ہی آرام سے اس نے اکمل کے کمرے کا دروازہ کھولا اور وہ اندر چلی گئی۔ میں ایک دم اچھل پڑا۔ جس دروازے کو کھولنے کے لیے میں اتنے جتن کر رہا ہوں، وہ 1 سیکنڈ میں کیسے کھل گیا، اور اب وہ اندر اکمل کے پاس تھی۔ میں حیرت اور خوف کے عالم میں اکمل کے کمرے کے دروازے کو دیکھنے لگا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔